सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। अज़ानमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। हमें हुक्म यह है कि हम खर्च करें क्योंकि अल्लाह ने दिया है हमें। मगर कभी कभार हम ये सुनते हैं कि खर्च करना, ज़्यादा खर्च करना कंजूसी भी होता है, या नहीं होता तो इसराफ भी होता है। इस कंजूसी और इसराफ के दरमियान एतदाल क्या है? और फिर एक आम इंसान को ये सुनने को मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाता है कि उसको सही जगह पे खर्च करो। वो सही जगहें क्या हैं? वो कौन कौन से मकामात हैं कि जहाँ पे ज़्यादा खर्च करना इसराफ नहीं होता और कम खर्च करना बुखल कहलाता है? वो कौन कौन से मकामात हैं जहाँ खर्च करने से इंसान रईस हो जाता है, यानी खर्च करने से माल घटता नहीं है बल्कि माल बढ़ जाने के वादे किए गए हैं? और फिर बुखल और इसराफ के शरई माने क्या हैं, इसके मफ़हूम क्या हैं? जब हम देखते हैं अस्माए हुस्ना को, जब हम सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमको किस तरह से खर्च करने का हुक्म दिया गया है, आपकी सीरत में खर्च करने के मफ़हूम क्या हैं, आपके खराजात क्या हैं और आपने किस तरह से खर्च करने को पसंद फरमाया है। युनफ़िकूना फ़ी सबीलिल्लाह क्या है, अल्लाह की राह में खर्च करना क्या है, और फिर अपने अजीज़ व अकारिब के ऊपर खर्च करना। कहीं ये इसराफ तो नहीं है कि अगर ज़ौजा ने कहा है कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए और आपके पास इसरात है, तब भी आप कह रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। आखिर इसमें इसराफ और बुखल के क्या मामलात हैं, हम आज इस पर बात करेंगे, तफसीली जायज़ा लेंगे। माशरे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक ऐसा एलिमेंट है कि जिससे हम रोज़ मरोज़ गुजर रहे हैं और फिर हमें पता नहीं होता कि लिमिटेशंस क्या हैं और फिर स्काई इज़ द लिमिट है कि नहीं है। अलिफ लाम मीम में आज के जो मेहमान हजरात हैं बहुत ही ख़ास हैं, हमेशा की तरह एतदाल से काम लेते हैं, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़ज़ा मुल्क पाकिस्तान में जो कायम है वो ऐसे चंद लोगों की वजह से है। अल्लामा बाक़िर अब्बास ज़ैदी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा। साथ साथ तशरीफ़ फरमाएं इस्लामाबाद से मेरे साथ बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज़, बहुत ही मेहरबान, बहुत अच्छी गिरफ्त रखते हैं दीन इस्लाम, दीन हक़्क़ा की सरबुलंदी के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं, कभी सफ़र में रहते हैं और कभी जब नहीं होते तो टेलीविज़न की स्क्रीन पर नुमाया नज़र आते हैं। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अबू मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। सबसे पहले अल्लामा साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कंजूसी क्या है? इस्लाम ने किसे कंजूस कहा है? वो जो एक एक रुपया बचा के रखता है ताकि कुछ बड़ा कर सके, या फिर वो जो खर्च ही नहीं करता? बुखल और कंजूसी की डेफिनेशन शरीयत में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। असल चीज़ जो है वो हर शय में अदालत और इंसाफ से काम लेना है। सही। ये किसी भी शय में अगर इफ़रात का शिकार हो जाए तो ये इसराफ की तरफ चली जाती है, और अगर ये तफरीद का शिकार हो जाए तो ये बुखल की तरफ चली जाती है। खुदावंद आलम ने फ़र्ज़ करें माल दिया है आपको, घर दिया है आपको, ठीक है, अगर आपने अपनी वसअत के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर बनाया है और ये नेमत है, ठीक है, इससे इस्तिफ़ादा करें। अब आपके घर में अफराद टोटल फ़र्ज़ करें 5 हैं और आप घर बना लें जनाब 20 कमरों पे मुश्तमिल, ठीक है, तो ये जो 15 कमरे इजाफ़ी, उनमें से एक चलो मेहमान कभी आ जाए तो इस्तिफ़ादा कर लें, ये जो 14 कमरे हैं ये इजाफ़ी हैं, या तो इसमें सुकूनत दें किसी को। लिहाजा रिवायात में आया है कि अगर किसी शख्स के पास एक घर है और एक इजाफ़ी घर है और मोमिन कोई बेघर है तो वो उसको साकिन करे। अब अगर इस नुक्ते की तरफ अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो मेरे ख़्याल में बेघर ही नहीं कोई रहेगा। इतने लोगों के घर हैं इजाफ़ी, उनमें अगर बेघर लोगों को सुकूनत दी जाए, ठीक है, और ईमान के तकाज़े के मुताबिक है ये बात, तो अगर नहीं होगा तो क्या ये इसराफ है। इसराफ क्या है? गुनाह कबीरा है। अच्छा, ठीक है। अब गुनाह कबीरा से इंसान बचे और इस दायरे के अंदर अमल अंजाम दे
تو معاشرہ جو ہے وہ اعتدال کی طرف چلا جائے گا، خوشحالی کی طرف چلا جائے گا۔ بخل کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے مثلا، ٹھیک ہے، وہاں پہ خرچ کرے اور نہ کرے۔ اس کو ضرورت ہے دو کمرے کے گھر کی، اب یہ وہ ایک کمرہ بھی نہ بنائے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کے لیے محتاج بن جائے، یعنی دوسروں کے اوپر پڑ جائے ان کے، اور اپنا مال ہوتے ہوئے، یعنی مال ہے خرچ نہیں کرتا اسے، نہ کھانے پہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ بخیل جو ہے وہ در حقیقت خداوند عالم کی عطا سے مایوس ہے شاید، کہ اور دوبارہ نہیں ملے گا اسے، ٹھیک ہے۔ اور جو اسراف کرتا ہے وہ خداوند عالم کی نعمت کا کفران کرتا ہے۔ درمیان کا جو راستہ ہے وہ اعتدال ہے، اور یہ ہر شے میں ہے، صحیح، کھانے میں، پینے میں، رہائش میں، چلنے میں، اٹھنے میں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں، ہر شے میں ایک مفہوم ہے اسراف کا، ایک مفہوم ہے بخل کا اور اسراف کا۔ علامہ صاحب آپ نے کہا کہ ہر شے میں ہے، تو پھر کیا دین اسلام میں ہے؟ میں مفتی ابو محمد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ دین میں، شریعت میں، راہ خدا میں بھی بخل اور اسراف ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، سب سے پہلے آپ کے لیے خراج عقیدت ہے کہ آپ بڑے معاشرے کے مطابق، معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق بڑے اہم، بڑے خوبصورت عنوانات لے کر آتے ہیں۔ آج جس ٹاپک کو آپ نے چھیڑا ہے یہ اصل میں امت کا ایک درد ہے، اور مجموعی طور پر پوری امت کا ہے۔ اور آج آپ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان احرام کا ذکر کیا ہے، ان حرمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے حرام ہونے میں پوری امت کو آگاہی اور شعور ہی نہیں ہے۔ اسراف شریعت میں حرام ہے، تبذیر شریعت میں حرام ہے، بخل شریعت میں حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں چیزوں کے متعلق، چاہے وہ اسراف ہے، چاہے وہ تبذیر ہے، چاہے وہ بخل ہے، ان تینوں چیزوں کی کتنی مذمت فرمائی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ حب ولا بخیل ولا منان، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے وہ لوگ جو بد اخلاق ہیں، جو احسان جتلانے والے ہیں اور بخیل ہیں۔ اور اسراف کا جہاں تک معاملہ ہے، ضروریات زندگی سے زائد خرچ کرنے والے کا، یہ دراصل میں ریاکار ہے، یہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دکھاوے کے لیے تو بہت کچھ خرچ کر لے گا، مگر اسی مقام پر اسے 2، 4، 5، 10، 100 روپے خرچ کرنے پڑ جائیں اللہ کی راہ میں تو یہ کبھی نہیں کرے گا۔ اسراف دراصل میں عربی کا لفظ ہے، اور عربی سے اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پورا عنوان سمجھ آ جائے گا۔ یہ اسراف صرفہ سے نکلا ہے۔ صرفہ کسے کہتے ہیں؟ صرفہ اس دیمک کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے چھت کو بھی چاٹ جاتی ہے، جو آپ کی بنیادوں کو بھی چاٹ جاتی ہے۔ تو آج کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے امیروں کے جو اسراف ہیں، یہ ہماری غربت کی، غریب پروری کی ساری غربت کو ایسے چاٹ گئے کہ غربت بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اسراف ہم روزانہ کرتے ہیں، صرف یومیہ جتنا کھانا ہمارے ہاں اسراف کیا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، اپنا وہ ڈسٹ بین کی نظر کیا جاتا ہے، اگر انہی پیسوں کو جمع کریں تو ہمارے ملک میں روزانہ کتنے لوگوں کے، غریبوں کے منہ میں نوالا بن سکتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے ٹی وی پر پروگرام کیا، ایک طرف ہمارا اسی ملک کے اندر، کراچی کے اندر، خودکشیوں کی ریشو اس لیے بڑھ گئی کہ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، روزگار نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک محافل میں اگر 2 ڈشوں پر، 3 ڈشوں پر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو آپ وہاں 20 ڈشز بنواتے ہیں، اور وہ کھانا لاکھوں کا نہیں، کروڑوں روپے کا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اور یہ صرف کسی ایک شادی حال کی بات نہیں، اگر آپ کراچی سے لے کر گلگت تک دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ایسی ہزاروں محافل ہیں، مجالس ہیں، لاکھوں لوگ، شرفاء، علاقے کے عمائدین اس میں شرکت کرتے ہیں، سیاسی مذہبی لوگ جاتے ہیں، لیکن کوئی اس پر آواز نہیں اٹھاتا، کوئی اس پر بولتا نہیں ہے، کوئی اس پر چیختا نہیں ہے کہ بھائی یہ شریعت میں ممنوع ہے، یہ اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ملک کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اتنی ڈشز بناؤں۔ آپ ضروریات کے مطابق اس بات سے شریعت منع نہیں کرتی، اسلام منع نہیں کرتا۔ اگر آپ کی ضرورت 5 ڈشوں کی ہے تو وہ ضرورت اس حد تک ہے کہ وہ 5 ڈشز اس موقع پر ختم ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد سب کچھ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ضائع مت کیجئے۔ اب تبذیر کو دیکھ لیں، تبذیر ہمارے ہاں کتنا ہے؟ اسراف تو اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ضروریات زندگی سے زائد خرچ کریں، وہ اسراف میں آتا ہے۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شادی بیاہ پر نکاح ہے، یہ شادی کا حصہ ہے، ولیمہ ہے، یہ شادی کا حصہ ہے، لیکن تبذیر ایسی محافل ہیں، ایسی عیاشیاں ہیں
جہاں آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لٹا دیتے ہیں جی۔ وہاں دنگا فساد کی نظر کر دیتے ہیں. یہ تبذیر ہے. اور تبذیر کسے کہا گیا ہے؟ اگر آپ شریعت کی روح سے اس لفظ کا ترجمہ سنیں تو شاید سکرین کے مزاج کے خلاف ہو. مبذر کا لفظ آیا اور مبذر اسے کہتے ہیں کہ ایک بد نسل آدمی ہو اسے تبذیر سے مبذر کہا گیا ہے. آپ اس سے اگلا جملہ سنیے، اور اگلا جملہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو بندہ ہے جو بغیر کسی وجہ کے اتنا پیسہ اپنا ضائع کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، غریبوں پر، رشتہ داروں پر، مخلوق الحال لوگوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، غریبوں پر خرچ نہیں کرتا، ویسے ہی ضائع کر رہا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ ایک شیطان کا نہیں، یہ تمام شیاطین کا استاد ہے، ان کا دوست ہے، ان کا ولی ہے. اور جہاں تک بخیل کی بات رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے جملے فرمائے. ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جاہل سخی، اللہ جل شانہ کے نزدیک جاہل سخی ایسا ہے کہ عابد بخیل ہو، وہ عابد بخیل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو اس عابد بخیل سے، بڑی لمبی چوڑی عبادت کرنے والے بخیل سے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو یہ جاہل سخی بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے فرمایا جو سخی ہوگا وہ اللہ سے قریب ہوگا، لوگوں سے قریب ہوگا، جنت سے قریب ہوگا اور جہنم سے دور ہوگا. اور اسی طرح اس حدیث کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ فرمایا جو بخیل ہوگا وہ اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور انسانوں سے بھی دور، یعنی انسانوں کی محبت سے دور، اور یہ جہنم کے بہت قریب ہوگا. ٹھیک ہے، مگر ان کے خیال گمان میں پیسے کے قریب ہوں گے، جبکہ پیسہ بھی ان سے دور چلا جائے گا، کیونکہ یہ تو دانے والی چیز ہے، رکتی نہیں ہے. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا تو بخل کی مختلف کیفیات میں جاؤں گا. اور پھر جو سخی ہوتا ہے اس کو کبھی سخی کہتے ہیں، جواد کہتے ہیں، کبھی اس کو غنی کہتے ہیں. آخر ان کیفیات میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ پیسہ خرچ کرنے والا تو خرچ کرنے والا ہی ہے. میں علامہ صاحب سے سوال پوچھوں گا، ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، الف لام میم میں لوٹ کر آئے گا، آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. علامہ صاحب یہ کیفیات جو ہیں سخی، جواد، غنی، ان میں کیا فرق ہے؟ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا خرچ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم اچھا بھی سمجھتے ہیں معاشرے میں، تبرکات کے نام پر یا مسجد و امام بارگاہوں کی تعمیر کے نام پر. کیا یہ اسراف اور بخل کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیے شریعت کے جتنے بھی معروف ہیں اور منکرات ہیں وہ معلوم ہیں. تو اگر راہ خیر میں کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف نہیں ہے، وہ انفاق ہے. اچھا، پھر وہ اس تعریف اسراف سے نکل گیا. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ کسی محتاج کو کھانا کھلاتا ہے وہ تو اطعام ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو بھی عمل وہ کار خیر انجام دے گا وہ معاشرے کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، خدا کے بتائے ہوئے رستوں پہ اگر خرچ کرتا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد بناتا ہے، وہاں پہ مال خرچ کرتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے. اسی طرح سے خدا پر ایمان کی علامت ہے کہ میں خدا کی مخلوق پر خرچ کروں. ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں پہ خرچ کروں، والدین پہ خرچ کروں. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر جفا کی بات ہے کہ بخیل جو ہے وہ کہیں پہ خرچ کرے اور کہیں پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے. جو مال خدا نے اس کو دیا ہے وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے. جہاں پہ لہٰذا ایک روایت میں امام فرماتے ہیں کہ بخیل وہ ہے کہ جہاں بدترین حاجت ہے، ٹھیک ہے، ضروری ترین حاجت ہے، وہاں وہ آپ کو اپنا مال نہیں دے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے؟ اور اس کو محفوظ کرے گا. جہاں پہ ضرورت ہے مال کو خرچ کرنے کی وہاں پہ اگر مال نہ دے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ سوتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں کھانا ان کو میسر نہیں ہے. ابھی ان برادر نے تذکرہ کیا کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اگر ہم اس ایک روایت پر کہ انسان اپنے گھر میں اس وقت تک پیٹ بھر کر نہیں سو سکتا جب تک کہ ہمسائے کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو اور وہ مسلمان نہیں ہے، اس قانون پر اگر عمل کریں تو آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ عالم اسلام میں اسی طریقے سے. پھر عالم اسلام کی نسبت سے اگر ہم دیگر فقیر ممالک کی طرف دیکھیں، اگر ہم حقیقی مسلمان ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو باعث تبلیغ بھی ہیں. ہم اسلام کو اس طرح سے تبلیغ کریں، نہ یہ کہ کیا کہتے ہیں قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے تبلیغ کریں، زیادہ بہتر ہے. غنا یعنی بے نیاز ہونا ایک صفت ہے کہ انسان جو ہے وہ
ان تمام دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ خدا پر اتنا اس کو اعتماد ہے کہ وہ ان تعلقات سے اپنے لیے کوئی استمداد نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جواد کہتے ہیں ایک سخاوت کی خصوصیت جو اس کے قلب میں ہے، کہ جس سے لوگوں کی امداد کرنا جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ دوسروں کی امداد کر کے خوش ہوتا ہے، وہ دوسروں کو دے کے زیادہ خوش ہوتا ہے، دوسرے کی جان بچا کے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہر محتاج کی حاجت روائی کر کے اس کو جو خوشی ہوتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں قرآن کریم میں آپ نے ملاحظہ کیا سورہ احزاب میں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کھانا کھلاتی ہیں مسکین کو، اسیر کو، یتیم کو، جبکہ وہ خود افطار کے وقت بھوکی تھیں، ٹھیک ہے، ضرورت تھی ان کو کھانے کی، انہوں یہ اس سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم اگر اس معاشرے میں بیٹھے ہوئے جو درجات ہیں ان کی خاص طور سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی یہ تو وہ مقامات ہیں جو آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، مگر مفتی ابو محمد صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر مجھے اچھا کھانا کھانے کا شوق ہے، میں لذیذ کھانے پسند کرتا ہوں، مجھے مختلف نوعیت اور کیفیات کے کھانے پسند ہیں، مختلف مقامات کے جو رسمی کھانے ہوتے ہیں وہ شوق سے کھاتا ہوں، تو اگر میں کھانے پہ خرچ کر رہا ہوں، اسی طرح لباس پہ خرچ کر رہا ہوں اپنی ذات کی خوشی کے لیے، تو کیا یہ اسراف میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا ایک جملے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ضروریات اس زندگی سے زائد جو ضائع کر رہے ہیں آپ، ریاکاری کر رہے ہیں، وہ اسراف ہے۔ جو آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، اچھی گاڑی کا استعمال کر رہے ہیں، اچھا مکان بنا رہے ہیں، شریعت اسے اسراف نہیں کہتی، شریعت اس کے خلاف نہیں ہے۔ آپ جو ضائع کر رہے ہیں اسے اسراف کہا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک جملے استعمال فرمایا رول ماڈل۔ بات یہ ہے اویس بھائی کہ آج سیرت جتنی بھی ہے اسلام کی سیرت، وہ ساری قرآن کریم کے اندر، احادیث میں اور کتابوں کے اندر محفوظ ہو کر رہ چکی ہے، انسانی وجود پر نہیں ہے۔ اگر ہم اس سیرت کو دیکھیں تو ہمارے لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ اکرام و اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ میں یہاں دو ایگزامپل اس پروگرام کی مناسبت سے بڑی خوبصورت آپ کی خدمت میں گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بڑی سخی مشہور ہوئے، انہیں سخاوت کا لفظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملا، اور کیسے سخی تھے کہ ہم اکثر جب اپنے بیانات کرتے ہیں یا ہم انہیں پیش کرتے ہیں قوم کے سامنے، معاشرے کے سامنے، تو صحابہ اکرام یا اہل بیت اعظام کو نعوذ باللہ انتہائی غریب سمجھ کے پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام نے اختیاری فقر اختیار کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، آگے دروازے سے اندر آواز سنی کہ وہ اپنی بیوی سے جھگڑ رہے ہیں، کس بات پر کہ تم نے رات کو دیوے میں بتی موٹی ڈال دی، تیل زیادہ جل گیا۔ وہ حیران ہوا کہ مجھے کیا دیں گے، لیکن رسول اللہ نے بھیجا تھا، اس نے کہا چلو دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو 10,000 اشرفیوں کا پورا تھیلا اسے دے دیا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، اس نے کہا بیوی سے تو آپ تیل کے لیے جھگڑ رہے تھے اور مجھے آپ نے 10,000 اشرفیاں دے دی۔ فرمایا جو تیل میرے گھر میں جل گیا اس کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے، اور جو تمہیں دی اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کا اجر اور بدلہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مقام پر بیٹھے، ایک بوڑھا آیا، وہ حضرت علی کو جانتا نہیں ہے، نام سے جانتا ہے اور چہرے مبارک سے نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، باسی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تو حضرت علی سے کہنے لگا میں بڑا بھوکا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ روٹیاں مجھے دے دیجئے، میں کھا لوں۔ آپ نے فرمایا تازہ کھانا کھانا ہے یا یہ کھانا کھانا ہے؟ تو حضرت علی سے وہ کہنے لگا یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا وہ سامنے جو درخت ہے اس کے نیچے تازہ لنگر چل رہا ہے، آپ وہاں جائیں، تازہ کھانا آپ کو ملے گا۔ وہ بندہ وہاں پہنچا، اسے تازہ کھانا ملا، جب کھانا کھا چکا اس سے جو کھانا بچ گیا تو وہ تازہ کھانا سمیٹنے لگا۔ ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی کھانا کھانے کی اجازت ہے، لے جانے کی نہیں؟ کہا میں کھا چکا ہوں، میں اپنے لیے نہیں، فلاں جگہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے لے جا رہا ہوں۔ فرمایا وہ بابا جی میرے ابا حضرت علی ہیں، میں ان کا بیٹا حضرت حسین ہوں، وہ اسی طرح کا کھانا پسند کرتے ہیں جو وہ کھا رہے ہیں، اور جو وہ یہ لنگر ہے یہ انہی کا جاری کردہ لنگر ہے۔ صحابہ اکرام نے اختیاری فقر اختیار کیا۔ اگر ہم ان کی سیرت کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا آج جتنا مشکل دنیا میں ہو چکا ہے، ہمیں وہ بات صرف صحابہ اور اہل بیت سے سمجھ آ جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک شخص آیا، آ کر سوال کیا، فرمایا جی مجھے اتنی رقم چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم اسے دیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ آیا کہنے لگا جی میری ضرورت پوری ہو چکی ہے, یہ رقم آپ رکھ لیجئے. تو حضرت حسین نے جو جواب دیا وہ آج کے امیروں کے نام, آج کے شاہوں کے نام, آج کے امیر زادوں کے نام ہے. وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی ہم جو اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں وہ ہمارے پاس واپس لوٹ نہیں سکتا, کیونکہ اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ جو 5 باتیں ہیں نا, کہ دین اسلام صرف 5 نمازوں کا نام نہیں, صرف اذان کا نام نہیں, دین اسلام زندگی میں 1-2 مرتبہ حج کرنے کا نام نہیں, دین اسلام صرف موٹا جانور ذبح کرنے کا نام نہیں, دین اسلام 5 مختلف چیزوں کا نام ہے. عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق. اگر ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ہم سوچیں تو سب سے پہلے ہم میں انسانیت آئے گی, انسانیت کے بعد ہمارے اندر اسلام آئے گا, اسلام کے بعد ہمارے اندر وہ درد پیدا ہوگا جو اللہ کے رسول نے صحابہ اور اہل بیت اعظام کو گفٹ کیا اور انہیں رول ماڈل قرار دیا گیا. بالکل, درد دل کے واسطے تو پیدا کیا انسان کو. علامہ صاحب سوال یہ بھی ہے, پہلا مرکزی سوال, محور جو ہے سوال کہ وہ یہ ہے کہ اپنے گھر بار, واجبات, فرائض سے قطع نظر دین خدا میں خرچ کرنا, اصلاحی اور فلاحی کاموں میں خرچ کرنا, یہ بھی کسی طور سے اسراف کے دائرے میں آتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک کار خیر میں حصہ لینا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ضرورت اگر پوری ہو گئی ہے تو آپ نے حتماً یہی کام کرنا ہے. خداوند عالم نے یہ مال آپ کے پاس امانت کے طور پہ دیا ہے, اس امانت کو اس جگہ تک پہنچانا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے. اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے. تو یہ جو ضرورت آپ کی پوری ہو گئی, اس کے بعد میں نے جیسے مثال دی تھی آپ کو گھر کی, اب اگر کسی کے پاس اضافی مال ہے, اضافی پیسہ ہے, اس میں سائل والمحروم حق ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو حق ادا نہیں کریں گے تو روز قیامت جا کر آپ کو جواب دینا ہے. حتیٰ امیر المومنین السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عقاب ہے. اللہ اکبر, بہت بہت قیمتی جملہ ہے یہ. میں اس پہ ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں. ان جملوں کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھنے کی ضرورت ہے, دہرا دہرا کے پڑھنے کی ضرورت ہے اور عمل میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں تو حرام میں یعنی آپ کا جو حلال ہے اس میں حساب ہے, اور جو حرام ہے اس پہ عتاب ہے, یعنی عذاب ہے اور پوچھ گچھ ہے, اور آپ کو گناہ بھی ملے گا اس پہ. مگر خواتین و حضرات, سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارا بخل, یہ کنجوسی, یہ اسراف, یہ سخاوت صرف مال میں ہی ہے؟ کیا علم میں نہیں ہے؟ کیا دیگر علوم میں نہیں ہے؟ کیا اخلاق میں نہیں ہے؟ کیا وہاں بھی ہم کہیں نہ کہیں کنجوسی سے کام لیتے ہیں؟ اس پہ ایک بات کریں کہ لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے بخل کے اوپر, کنجوسی کے اوپر اور اسراف کے اوپر, ثقافت کے اوپر. یہاں پہ ایک سوال میں نے اپنے ناقص ذہن میں پیدا کیا ہے. علامہ صاحب, علم اور تربیت اور شعور میں بھی ہم کہیں نہ کہیں کنجوسی سے کام لیتے ہیں. کیا اسلام اس کو بھی حرام کہتا ہے یا پھر یہ ایک معمولی سی بات ہے؟ دیکھیے روایت میں ہے کہ زکوٰۃ العلم نشر ہو, اگر کوئی عالم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو تعلیم دے. واہ واہ. اور یہ اس کی زکوٰۃ ہے, نشر کرنا, علم کو پھیلانا, تاکہ لوگ جہالت سے نکلیں. ابھی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات, اس کے اندر لا علمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور جو لوگ عالم نما بن گئے ہیں انہوں نے ایسی باتیں معاشرے کے اندر ترویج کی ہیں جو غیر علمی ہیں, جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے. لہذا معاشرہ جو ہے ایک اضطراب کا شکار ہے اور ایک مشکل کا میں گرفتار ہے. ہمیں ہر پہلو سے جو ہے وہ اعتدال کی ضرورت ہے, ہر پہلو سے اعتدال کی ضرورت. علم میں اعتدال ہے, علم میں اعتدال یہ کہ جو حقیقی استدلال ہے اس تک پہنچے انسان, کوشش کرتا رہے جو اس کائنات میں حق ہے اس تک پہنچے. توحید کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ سب سے پہلے اس میں اعتدال تک پہنچے. مسائل نبوت, قیامت, امامت, اسی طرح سے یہ تمام جو افکار ہیں, اسی طرح سے جو انسان کا عمل ہے اس کے اندر مختلف صفات ہیں, اس میں اگر یہ اعتدال پیدا کر لے یہی اس کی نجات ہے. جس قدر انسان معتدل ہے یہ اس کا درجہ ہے جنت میں. یہ اس کے وجود کے اندر جو مختلف صفات ہیں وہ کس قدر معتدل ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس کا حقیقی درجہ ہے. اگر وہ مثلا ایک صفت میں اچھا ہے, مثلا شجاعت ہے, لیکن شجاعت کو اگر وہ کہیں بیجا استعمال کرتا ہے تو یہ شجاعت نہیں ہے. پھر یہ
علم اخلاق میں جو ہے وہ تحور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر کیا کہتے ہیں شجاعت کا اسراف ہے۔ اسی طرح سے ہر پہلو سے جو ہے اگر آپ دیکھیں بیجا گفتگو کرنا بھی تو بیجا گفتگو کرنا، لہذا روایات میں آیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہے وہ اپنے درہم و دینار کی ایسی حفاظت نہ کرو جتنی تمہیں لسان کی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر کبھی سمجھتے ہو کہ تمہارا کلام جو ہے وہ سونے کے برابر ہے تو اسے چھپا کے رکھو، اور اگر سونے اور چاندی میں کے برابر ہو تو مت بولو، ٹھیک ہے، کلام نہ کرو، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ۔ روایت میں آئے کہ اذا کمل العقل قل الکلام، اگر عقل کامل ہو جائے انسان کی تو اس کا کلام مختصر ہو جاتا ہے، بات ہی نہیں کرتا ہے، وہ بہت قلیل جو ہے وہ الفاظ ادا کرتا ہے۔ ہم اسی مختصر کلام کے ساتھ بڑے معنی اور بڑے مفہوم پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ جو لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو الف لام میم کو غور سے سنتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہیرے جواہرات تلاش کریں، لوگوں میں نشر کریں، اس کی اشاعت کریں، یہ پروگرام انہی کے لیے، ورنہ تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اسراف ہی کر رہے ہیں۔ ہمیں اسراف سے کام نہیں لینا، اعتدال سے کام لینا ہے۔ مفتی ابو محمد صاحب، یہ بھی ایک خوشگوار پہلو ہو سکتا ہے کہ ہم مسکراہٹوں میں کتنا بخل کرتے ہیں، ہم خوشیوں میں کتنا بخل کرتے ہیں، ہم دوسروں کا خیال رکھنے میں کتنا بخل کرتے ہیں، اخلاقی افراط و تفریط کا شکار کتنا ہوتے ہیں، اور اخلاقی اسراف کہاں کہاں کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں کیونکہ پروگرام کے آخری دقائق ہیں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن میں اسراف کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے، مثلاً خوشبو کا استعمال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خوبصورت جملوں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص میں 3 چیزیں پائی جائیں گی، احسان جتلانے والا، اسراف کرنے والا اور بخیل، فرمایا اس بندے کا دل سخت ہو جائے گا۔ آپ دلوں کی سختی کا اندازہ کیجئے، ہمارے دل آج اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ پوری قوم کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہے، اور اگر مسکراہٹیں ہیں بھی تو گھروں کے اندر اپنے والدین کی بچوں کے سامنے، بچوں کے سامنے بچوں کے سامنے والدین کی، والدین کے سامنے بچوں کی، اور اسی طرح پورے معاشرے میں جو جس ادارے میں ہے اس کی مصنوعی مسکراہٹیں ہیں۔ اور ہماری مصنوعی مسکراہٹوں کا یہ عالم ہے، ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ میں بڑی زیادتی ہوگی اس پروگرام میں اگر بات نہ کروں کہ میرے شہر سیالکوٹ میں آئے ہوئے ایک مہمان، ایک کارکن کو، سری لنکا سے آئے ہوئے کارکن کو ہم برداشت نہ کر سکے، اور اس کارکن کو جس بے دردی کے ساتھ ہم نے قتل کیا، شاید آج سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوئے لیکن اتنا برا میسج اور اتنی بری تصویر پوری دنیا کے اندر پاکستان کی نہیں گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلوں کو کس قدر نرم کرنے کی ضرورت ہے، آج دلوں کے اوپر کتنی محنت کی ضرورت ہے، کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، کتنی کسی شیخ کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے، کتنی شریعت سے تعلیمات لینے کی ضرورت ہے، ان دلوں کو نرم کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ آج یہ ایک بندے کا قتل نہیں تھا، یہ میرے شہر سیالکوٹ کا قتل ہے، سیالکوٹ کے بزنس کا قتل ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے وقار کا قتل ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کا قتل ہے، پوری دنیا میں جتنے انویسٹمنٹ لے کر پاکستان آ رہے تھے، یہ ان کے اعتماد کا قتل ہے۔ اور یہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی عدل کی بات ہو رہی تھی، ہم کہاں عدل قائم کریں گے؟ اگر بڑے بڑے کیسوں کے اندر ہماری عدالتیں اگر سزائیں دیتی، بر وقت قانونی کارروائیوں کے تقاضے پورے کیے جاتے تو قوم کو کبھی یہ جرأت نہ ہوتی۔ اور میں اللہ کا شکر یہاں ادا کرتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی لوگوں نے یہ کارروائی کی ان کا تعلق کسی مذہبی طبقے سے نہیں تھا، کسی مذہبی جماعت سے نہیں تھا، کسی مذہبی مسلک گروہ سے نہیں تھا، ورنہ مذہب پہلے ہی ہمارا کس قدر بدنام ہو چکا ہے پوری دنیا میں۔ اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور آپ کے خوبصورت سوال کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو خوشبو والا آپ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے انسان کی صحت بنتی ہے، گوشت، خوشبو اور غسل۔ ان 3 چیزوں کو آپ جتنا زیادہ استعمال کر سکیں کیجئے۔ یہ تینوں چیزیں استعمال کرنا یہ سوال بھی بن گیا ہے۔ مفتی صاحب کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے، ان 3 چیزوں سے صحت بنتی ہے، اس میں اسراف نہیں ہے۔ علامہ صاحب کیا پانی کا زیادہ استعمال جب غسل کے دوران کرتے ہیں اس میں اسراف نہیں ہوتا؟ بالکل پانی کا زیادہ استعمال، پانی کے متعلق حدیث میں باقاعدہ طور پر فرمایا گیا کہ آپ سمندر کے کنارے بھی بیٹھیں، دریا کے کنارے بھی بیٹھیں تو آپ اتنا ہی پانی استعمال کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جو پانی آپ استعمال کریں گے، ضائع کریں گے، وہ اسراف میں شامل ہوگا۔ تو مفتی صاحب وہ پھر غسل والی بات علامہ صاحب کہاں پہ میں عرض کرتا ہوں، وہ روایات میں ہے، مفتی صاحب کو بھی روایت معلوم ہے کہ الوضوء بمد والغسل بساع، یہ رسول گرامی کی معروف روایت ہے کہ 1 مد یعنی 3 پاؤں سے وضو کریں اور 3 کلو
آج کی اصطلاح میں اس سے غسل کریں. یہ غسل ہے. یہ جو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کتنا اسراف کرتے ہیں پانی میں. شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہوئے 1 گھنٹے تک, اور غسل واجب انجام نہیں پا رہا, تو اسی میں شک کرتے ہیں. کبھی جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنے میں شک نہیں کرتے, کبھی مال نکالنے میں خدا کے لیے شک نہیں کرتے, دوبارہ نکال دیں 1 دفعہ. ٹھیک ہے, اس میں سب زیادہ شک کرتے ہیں. اور یہ پانی کا اسراف جو ہے یہ بہت خطرناک اسراف ہے. مگر مفتی صاحب آپ یہ نہیں فرما رہے کہ اس میں غسل اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند ہے, یعنی غسل میں اسراف کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو صحیح فرمائیں پلیز. سوال مجھ سے کیا آپ نے؟ جی مفتی صاحب آپ نے فرمایا نا 3 چیزیں ہیں, تو اس میں غسل بھی ایک ہے, تو کیا اس میں اسراف کس نوعیت کا ہے پھر؟ یعنی پانی کا تو استعمال آپ فرما رہے ہیں کہ منع ہے, ممنوع ہے زیادہ سے پانی زیادہ. کے اسراف اس نوعیت کا ہے کہ پانی میں آپ کھڑے ہوئے, آج کل گھروں کے اندر جدید سسٹم ہے, شاور ہے, تو جس طرح بھی پہلے یہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ شاور کے نیچے آپ کھڑے ہیں تو آپ ٹوٹی کا اتنا استعمال کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے. ہم مسجد کے وضو خانے پر بھی بیٹھتے ہیں تو ٹوٹی اتنی کھول کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے وضو کرتے کرتے تک وہ 10 بندوں کے وضو کا پانی اور بہہ جاتا ہے. ہم جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں, اعتماد کے ساتھ غسل کریں, کانفیڈنس کے ساتھ غسل کریں, لیکن پانی ضائع نہ کریں. سنت کو سنت سمجھیں, اسراف کو اسراف سمجھیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ مفتی ابو محمد صاحب. آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, آپ نے اس واقعے کی مذمت بھی کی ہے. بہت بہت شکریہ. علامہ باقر عباس زیدی, آپ پورے پاکستان میں رہنے والے انسانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور پھر آپ نے احساسات کی صحیح ترجمانی کی ہے. جو احکامات آپ نے بیان فرمائے, میں اس کے لیے بڑا شکر گزار ہوں. اظہار تشکر پیش کرتا ہوں خواتین و حضرات آپ کی بارگاہ میں. عزیزان من, آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں. اتنا سادہ مگر سنجیدہ موضوع آپ نے سنا, اس پہ آپ عمل کرنے کا اعادہ بھی کر چکے ہیں. یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس پہ عمل کریں گے اس میں فائدہ آپ کا ہے. اللہ رب العزت نے جو جو قوانین آپ کے سامنے بیان فرمائے اس میں اس کا نہیں آپ کا فائدہ ہے, اور وہ معاشرے کے لیے مفید ہے, اور وہ انسانیت کے لیے بھلائی کا پیروکار بنتا ہے. اور پھر اس پہ استعمال اور عمل کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو معاشرہ آئے گا, شاید اسی کا نام اس نے جنت رکھا ہے. جنت نام ہے اصولوں کا, جنت نام ہے عدل کا, انصاف کا, اور جنت نام ہے سب سے پیار کا. اس ملک کو بھی ایسے ہی جنت نما بنائیں. اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.